बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, यूट्यूब के ऊपर नया जो चैनल है हमारा ऑफिशियल, वो चैनल होगा अल्लामा हिशाम ज़हीर ऑफिशियल के नाम से। सब साथी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं कि जिसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से जो चंद बातें जिनका अहाता हो सकेगा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात, मदारस के हवाले से मुल्क में एक बहरान का सिलसिला जारी है और इस बात का ताल्लुक शायद आम अवाम को इस बात का तनाजुर समझ भी नहीं आ सकता, लेकिन जो मजहबी तबके के लोग हैं, दीन पसंद हैं, वो सारे के सारे इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये क्या मसला चल रहा है। तो अवामुन नास के लिए इस बात को खोलने के लिए पहले भी मैंने चंद गुजारिशात सोशल मीडिया के ऊपर नशर की हैं, लेकिन आज एक और एंगल से इस बात को आपके सामने रखना। वैसे अखलाकी तौर के ऊपर जब हुकूमत किसी फरीक के साथ मुआहिदा कर ले और पार्लियामेंट किसी बिल को मंजूर कर ले और सेनेट किसी बिल को मंजूर कर ले, तो आपने एक मुआहिदा और अहद किया, आपको उसकी वादा शिकनी, वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। ये तो एक अखलाकी बात है। और जहां तक कानूनी पहलू है, सदर किसी भी कानून, जो पार्लियामान सुप्रीम है, कौमी असम्बली, सेनेट किसी भी बिल को पास करके सदर के पास भेज दे, सदर के पास इख्तियार है एतराज एक बारी लगा के भेज दे। जब एक मरतबा सदर एतराज लगा के भेज दे और वो एतराज रफा करके दोबारा सदर के पास भेज दिया जाए, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे सदर उसके ऊपर दोबारा एतराज नहीं लगा सकता, और उसको अगर मुस्तरद करना भी चाहे तो वो मुस्तरद नहीं हो सकता। वो साइन ना भी किए जाएं, वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। और इसकी मिसाल आरफ अलवी के दौर में वो सीक्रेट एक्ट आप सब जानते हैं, उसने दस्तखत नहीं किए, ट्वीट भी किए, मैंने दस्तखत नहीं किए थे, उसने तो खैर अपने पहले इतराज का हक भी मांगा, वो फिर भी पूरे का पूरा एक्ट बन गया। मदारस के हवाले से यह तासुब क्यों है कि आप किसी फरीक के साथ एक वादा करते हैं, मुआहिदा करते हैं कि ये शराइत के ऊपर आप हमें कुछ गिव एंड टेक करें, 26वीं तरमीम में हमें सपोर्ट करें, हम आपको बदले में ये देंगे। जब वो बदले में देने की बारी आती है, आप मुकर जाते हैं, तो मुल्क को बुहरान का शिकार आप करना चाहते हैं। असल मसला क्या है ये भी समझ लीजिए। मसला ये जो शो किया जा रहा है कि ये दो उलमा के ग्रुपों का माबैन आपसी मसला है, अल्लाह की कसम आपसी मसला नहीं है। यह हुकूमत और रियासत का दीनी मदारस के साथ मसला। कैसे यह मसला शुरू हुआ? FATF से। वो मसला यह है कि मदरसा फंड ना इकट्ठा करे, दीनी इदारे चैरिटी और खैराती इदारे नहीं है। आप दीनी इदारे का कोई सफीर कहीं भेजे, चंदा इकट्ठा कर रहा होगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। खालें इकट्ठी मत करें, लोगों से पैसा इकट्ठा मत करें। उसका हल यह निकाला गया कि मदारस को कंपनीज एक्ट, सनत की बजाय, NGOs की वजारत की बजाय तालीम की वजारत के मातहत दे दिया जाए। बाद लोगों ने इस बात को कबूल किया, वो उनकी सवाबदीद है, उन्होंने कबूल किया, वो वजारत तालीम के तहत आ गए। जो आना चाहता है वो आ जाए, हमें क्या मसला। लेकिन बुनियादी तौर पर यह मसला है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ईमानदारी से बताइए, इससे बड़ा कोई NGO हो सकता है जो लाखों लोगों को 3 वक्त का खाना देती है, कपड़े देती है, मकान देती है, साथ में तालीम भी देती है? इससे बड़ी कोई NGO हो सकती है? इन लोगों को खैरात इकट्ठा और चंदा इकट्ठे करने का हक है कि नहीं? इन्होंने अपनी जेब से चलाना है, इन्होंने फीसें लेके चलाना है। इनके अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए वजारत तालीम की तरफ मुंतकिल किया गया। आप मुझे बताइए, एक मदरसे का अकाउंट ही नहीं है, एक मस्जिद का अकाउंट ही नहीं है, तो आप किसी बंदे से चंदा मांगने जाएं, वो कहेगा ना मस्जिद का अकाउंट भेज दो, मदरसे का अकाउंट भेज दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में। इस तरह फंड आसानी से आता है और गवर्नमेंट मॉनिटर भी कर सकती है। लेकिन ये साजिश ऐसी की गई कि मदरसों के अकाउंट ही ना खुले। आज भी ये मसला है, मसाजिद और मदारस के अकाउंट नहीं खुल रहे। वो जो तालियां बजा रहे हैं कि वजारत तालीम के तहत ले आए हैं, उनके अंदर बताइए कितने मदारस के अकाउंट है। हो सकता है किसी एक का खुल गया हो जिसका कोई असर रसूख हो, वरना फंड। बुनियादी मसला ये है कि ये चैरिटेबल इदारे हैं, ये खैराती इदारा समझते हैं। इससे बड़ा खैराती इदारा कौन सा? वो कंडेम करना चाहते हैं कि मदरसों को खैराती इदारों की लिस्टों से निकाल दिया जाए। हस्पतालों को खैरात देनी चाहिए, इतराज नहीं है। शौकत खानों को भी देनी चाहिए, अनमोल को भी देनी चाहिए, दुनिया के मैं कहता हूं जो भी खैराती इदारे। लेकिन आप ये कहें कि खैराती इदारे बस यही रहें
اور دین اسلام کے مدارس چیریٹیبل اور خیراتی اداروں کی لسٹوں سے باہر نکل جائیں اور ان کے اکاؤنٹ کھولنے میں مسئلہ پیش آئے. اور پھر یہی ایک بات نہیں، یہ ایک اینگل ہے صرف جس کے لیے مولانا فضل الرحمان پورے پاکستان کے دینی مدارس کی جنگ لڑے ہیں، اور ہم اس موقف کے اوپر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ان کا موقف صائب اور درست ہے. اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے، صرف یہ چندے کا مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ سیکولر لوگ کہتے ہیں مولویاں نو چندے دی فکر پی گئی ہے. اور بھائی اتنے لاکھوں کروڑوں بچوں کو اگر مدارس والوں نے چلانا ہے تو بغیر چندے کے چلانا ہے؟ کیسے چلانا ہے؟ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے دینی تعلیم کو سپریس کرنے کے لیے. یہ ایک اینگل ہے. اور دوسرا اینگل یہ ہے وزارت تعلیم کے تحت وہاں سے ایک نوٹیفکیشن آ جائے کہ آپ نصاب میں یہ کتاب لگانی ہے، آپ کا نصاب ایسا ہوگا. یہ صرف مدارس میں دینی تعلیم کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ اپنی من چاہی نصاب اور من چاہا برین واشنگ کا بھی مسئلہ ہے. وہ دین کے طالب علموں کو چاہتے یہ ہیں کہ اب وہ ایسے ایسے برین واش ہوں اور ان کا یہی نصاب ہونا چاہیے، یہ نصاب ہونا چاہیے، یہ نصاب ہونا چاہیے. ایسی پابندیوں کو دینی مدارس کبھی قبول نہیں کریں گے. دین میں قرآن چلے گا، حدیث چلے گی، اور یہی ہمارا نصاب ہے اور یہی ہمارا نصب العین ہے. اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ فلاں بھی لگا دیا جائے نصاب کے اندر، یہ اعتدال کی بات بھی ڈال دی جائے، قرآن پاک سے جی یہ آیتیں نکال دی جائیں نصاب میں، یہ جی آیتیں نہ، اگر اس طرح کی بات کرنی ہے، اگر یہی آپ نے اس اینگل کو وسیع بھی کرے نا، تو پھر تو ہم ایک دوسرے کے مسلکوں کے اندر بھی وہ کہیں گے جی تو عیدی آیتیں کاٹ دو. آپ تو جہاد کی آیتوں کے اس ٹائم نکالنے کی بات کرتے ہیں نا، نصاب سے پھر توحید بھی نکال دی جائے. ہر بندے کا ایک اینگل ہے. دینی مدارس کو حق ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دے سکیں. اور پھر دکھ کی بات پتہ کیا ہے، اس کا ایک تیسرا اینگل بھی ہے. جتنے مشنری سکول جو قومیائی گئے تھے جب، وہ سارے عیسائیوں کو واپس دیے جا رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں ہے، دے دیا گیا ایف سی کالج، کیتھیڈرل، جو بھی ادارے. لیکن کیا جامعہ اسلامیہ بھاولپور واپس ملا؟ یہ ہے دوہرا معیار ہمارے پاکستان میں ریاست کا کہ ایف سی کالج کی کمائی مشینری ادارے کے طور پہ ان کو واپس مل رہی ہے. وہ عیسائی مشینری کو پیسہ بھی جا رہا ہے، اس میں ایف ای ٹی ایف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جامعہ اسلامیہ بھاولپور یا انجمن حمایت اسلام یا جتنے ادارے قومیائے گئے تھے جو مذہب پسندوں نے بنائے تھے، آپ کے اور میرے پیسوں سے بنے تھے، اور وہ گورنمنٹ نے حاصل کر لیا، وہ واپس نہیں ملنے. یہ اگر واپس دے دیے گئے تو مولوی کے پاس پیسہ آ جائے گا، دینی ادارے مضبوط ہو جائیں گے. جامعہ اسلامیہ بھاولپور واپس نہیں دینا کہ اگر واپس آ گیا تو فیسیں اکٹھی ہو جائیں گی. انجمن حمایت اسلام اور دیگر ادارے واپس نہیں دینے. یہ دوگلی پالیسی ہے حکومت کی، اور یہ بحران حکومت نے کھڑا کیا ہے. ہاں، ہر دور میں اللہ معاف کرے، میں علماء کے کسی طبقے کو طنز و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن ہر دور میں ایسے عالم میسر آ جاتے ہیں جو سرکار اور دربار کے سامنے حاضری دیتے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے، یہ دو علماء کے گروہوں کا آپسی اختلاف نہیں ہے، اللہ کی قسم. یہ ریاست کا دینی اداروں کے ساتھ ایک واضح ٹکراؤ ہے، اور ریاست چاہتی ہے شروع سے کھالوں کے اوپر پابندیاں لگائیں، چندہ اکٹھے کرنے پہ پابندیاں لگائیں، اکاؤنٹ کھولنے پہ پابندیاں لگائی، مساجد کے این او سی مشکل کر دیے. شراب خانہ کھولنا آسان ہے، مسجد کھولنا مشکل ہے. آپ اندازہ یہ کریں، یہ کیا، یہ ہماری ترجیحات ہیں. اس لیے یہ وطن بنایا گیا تھا. یہ مسئلہ ہے. ہاں، دربار اور سرکار کے اندر حاضری دینے والے، میں ان کو درباری سرکاری بھی نہیں کہتا. وہ علماء کو اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے گورنمنٹ کی، مان لیں، آپ مان لیں، ہم نہیں مانتے. ہمارا موقف یہی ہے کہ مساجد مدارس کی رجسٹریشن، میں تو مسجد کے بارے میں آواز اٹھاتا ہوں کہ مسجدوں کے این او سی کے اندر ریلیکسیشن ہونی چاہیے. مسجد کا این او سی ادارہ کو ہی روکے کہ یہ بندہ شر پسند ہے. پتہ کیسے رکتا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، یہاں پہ اس ممبر سے کئی مرتبہ او جی مسجد بند کر دو. کیوں جی؟ او فلاں محلے دے جڑے دوجے مسلک دے لوگ نے وہ نہیں چاہتے، اس وجہ سے این او سی روکا جاتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی عقل اور منطق کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو اس موقف کے اوپر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف دین پسندوں کا، اسلام پسندوں کا متفقہ اور نمائندہ موقف ہے. اور جو دیگر علماء ہیں وہ ریاست اور دربار اور سرکار کے موقف کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ دو علماء کے گروپوں کا آپس میں تصادم نہیں ہے. دوسری اہم بات جس کو آج کرنا بڑا اشد ضروری ہے، شام کے اندر اہل سنت کی فتح نے
اللہ الحمدللہ اس سرزمین کو ایک مرتبہ پھر غاصبوں، رافضیوں، نصیریوں کے پنجے سے آزاد کروا دیا، جس سرزمین کے اوپر حضرت عیسیٰ کا نزول ہونا ہے۔ الحمدللہ وہ مسجد دوبارہ اہل سنت کے ہاتھ میں آ چکی ہے، جس کے میناروں کے قریب حضرت عیسیٰ نے اترنا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے، اہل سنت کے لیے، پوری دنیا کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ لیکن پراپوگنڈا ہے کہ الامان والحفیظ، پراپوگنڈے کی دنیا۔ حافظ اسد اور بشار الاسد، ہسٹری اٹھائیے، یہ بدبخت خود عامر یہ فضائیہ کا ایک کمانڈر تھا، اپنے ہی ملک کو فتح کیا، اس نے بھی اپنے ملک کو فتح کر کے عامر بن کے ڈکٹیٹر بن گیا۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، اس کا حافظ الاسد اور بشار الاسد کا جو عقیدہ وہ نصیری شیعہ، اور نصیری جو شیعہ ہوتے ہیں پوری دنیا کے اثنا عشری شیعہ اور دیگر شیعہ ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن عجب معاملہ ہے کہ اہل سنت کو ذبح کرنے کی باری آئے تو وہ سارے حافظ الاسد کے ساتھ اور بشار کے ساتھ کھڑے۔ 10 لاکھ اہل سنت کی گردنوں کو ذبح کیا ہے ان بدبختوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آج نشان عبرت اگر بنایا ہے تو پراپوگنڈا یہ کیا جا رہا ہے جی امریکہ پیچھے ہے، جی اسرائیل پیچھے ہے۔ جب تک وہ بشار اور حافظ الاسد وہاں پہ حکمران تھے، انہوں نے اسرائیل کے اوپر کون سی بمباری کی ہے؟ انہوں نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ آپ کی رافضی ریاستیں اس خطے میں ایک عرصے سے 50 سال سے زائد موجود ہیں، آپ نے اسرائیل کو کیا تباہ کیا ہے؟ آپ اپنے کردار کے اوپر روشنی ڈالیں۔ پراپوگنڈے کے اوپر پراپوگنڈا۔ ایک اہل حدیث کمانڈر نے فتح کر لیا تو ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ جی اسرائیل نے کروایا، یہ جی امریکہ نے کروایا۔ وہ جو 10 لاکھ، وہ جو جیل کے اندر سے ایسے ایسے دردناک واقعات وہاں پہ سامنے آ رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ اپنے آنسو نہیں روک سکتے۔ جو ایسے ایسے لوگ آزاد ہوئے ہیں، ایک ماں نے بچہ جنا جیل میں، وہ 18 سال کا ہو چکا، باہر آیا، اس کو یہی نہیں پتا کہ آسمان کیا ہے اور درخت کیا ہے۔ ایک بندہ جیل سے نکل کے کہہ رہا ہے کیا صدام حسین نے فتح کر لیا؟ ان کو یہی نہیں پتا صدام بھی مر گیا، حافظ الاسد بھی مر گیا، انہوں نے آسمان نہیں دیکھا۔ 3 بھائی ہیں، ان کو زنجیری سے ہاتھ باندھا ہوا ہے، 18 سال سے ہاتھ زنجیریوں سے باندھے، بچپن میں ماں بھی پاگل ہو گئے ہیں کہ ہاتھ ہی نہیں چھڑا سکے 18 سال سے۔ لاشوں کو جلایا، وہ تو ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں۔ 10 لاکھ اہل سنت کو ذبح کیا ان بدبختوں نے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انتقام کا کوڑا لگایا ہے تو رافضی، پوری دنیا کا رافضی میڈیا پراپوگنڈا کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے آج تک ایک گولی اسرائیل کے اوپر نہیں چلائی اور نہ چلانی ہے۔ انشاءاللہ اسرائیل کو بھی فتح کریں گے تو اہل سنت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شام کو اس کے وارثوں کے سپرد دوبارہ ایک مرتبہ کیا۔ یہ سرزمین مقدس زمین ہے، اس کے ساتھ ہمیں امیدیں وابستہ ہیں، جس طرح افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں، شام کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔ آخر میں ہماری جماعت کے ایک عظیم الشان شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی صاحب انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 50 برس حدیث کی مسند کے اوپر بخاری شریف پڑھائی، صحیح مسلم کے شارح ہیں، صحاح ستہ کے شارح ہیں، ایک عظیم انسان ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے جب دنیا سے کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اور جب وہ زندہ ہوتا ہے اس سے فیض نہیں اٹھایا جاتا اور اس کے سامنے زانو تلمذ کو طے نہیں کیا جاتا۔ اتنا بڑا شیخ الحدیث، اتنا بڑا محدث، جماعت کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ جن ساتھیوں نے ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی، انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا۔ اور ہماری مسجد کے طالب علم ہیں خرم نواز صدیقی صاحب، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ ہو گیا۔ اور حکیم شفیق الرحمان ربانی صاحب، مولانا شفیق الرحمان ربانی صاحب، ان کی جو ساس ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انشاءاللہ یہ تینوں غائبانہ نماز جنازہ جمعے کی نماز کے بعد ادا کیے جائیں گے۔ صفوں کو سیدھا کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد